बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 जुलाई और दिन है जुमेरात का। दो खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, जो दोनों पाकिस्तान आ रहे हैं, इन दोनों का दबाव काम कर गया है और ये जो सिस्टम है ये काम उठा है। इमरान खान के दोनों साहबजादों से ही धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ये धमकियां सिर्फ और सिर्फ खोखली धमकियां हैं। ये कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, ना ही अरेस्ट कर पाएंगे इमरान खान साहब के साहबजादों को। बहरहाल जी, साहबजादे इमरान खान साहब के आ रहे हैं और ये सिस्टम कैसे काम उठा है उन दोनों के आने से, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और इस चीज़ को रोकने के लिए कि इमरान खान साहब के साहबजादे ना आए, क्या हिकमत अमलियाँ बनाई जा रही हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने बिल आखिर अपने दोस्त की रिहाई के लिए लेटर लिख दिया है और इस लेटर में ट्रंप की जानिब से दो टोक अल्फाज में ये लिखा गया है जी कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और फौरी उनकी जो रिहाई है वो होनी चाहिए। तो ट्रंप की जानिब से ये जो लेटर है ये किसे लिखा गया, इसमें क्या डिटेल्स लिखी गई हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से। इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है जी कि इमरान खान साहब मुहर्रम के बाद तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। मुहर्रम यानी कि 10 मुहर्रम के बाद, तो 10 मुहर्रम गुजर चुकी है और तहरीक की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। अलीमा खान साहबा ने भी मुलाकात की इमरान खान साहब से और आज भी इमरान खान साहब से मुलाकातें होनी हैं। आज जुमेरात का दिन है। इमरान खान साहब ने तहरीक की जो डेट है वो देनी है कि ये तहरीक शुरू किस दिन से होगी। इसकी तैयारियों के लिए इमरान खान साहब ने ऑलरेडी अहकामात दे दिए हैं कि जो तैयारियां हैं वो की जाएं, डेट दी जाएगी और फिर उसके बाद ये मुल्क गीर जो तहरीक है वो होगी और पुरअमन ये मुल्क गीर तहरीक होगी। इसको बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि इस किस्म का तासुर दिया जाए कि ये पुरतशद्दुद होगी और इसके ऊपर जो है वो पुलिस जो है वो टूट पड़े, तो पुरतशद्दुद नहीं। इमरान खान साहब ने पुरअमन तहरीक का जो ऐलान है वो किया हुआ। इससे पहले भी जो एहतजाज इमरान खान साहब ने कॉल्स दी वो भी पुरअमन एहतजाज ही थे, लेकिन उन एहतजाजों के साथ क्या हुआ 26 नवंबर को या उससे पहले पुलिस ने जो क्रैकडाउन किए, जो गिरफ्तारियां हुई, वो भी सबके सामने है और सबको ये मालूम है कि ये लोग घबराए हुए हैं। इवन कि इमरान खान साहब की कॉल से भी ये घबराए हुए हैं। तो अब ये जो इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है जी, ये एक फाइनल तहरीक है और मुसलसल इमरान खान साहब से डील की कोशिशें की जाती रही, मुसलसल पैगाम रसानियाँ की जाती रही। कोई बंदा इन्होंने नहीं छोड़ा जी कि इस बंदे के थ्रू इमरान खान साहब से डील हासिल की जाए। इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने के लिए हर बात जो है वो उनकी जानिब से इस्तेमाल किया जाता। बुशरा बीबी साहिबा को भी अभी जो है वो जेल में डाला हुआ है। इमरान खान साहब के ऊपर जो जाली मुकदमात हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है एब्सोल्युटली नॉट। वो जिस हकीकी नज़रिए के ऊपर खड़े हुए हैं वो उसके ऊपर आज भी खड़े हुए हैं और अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई और सबसे मकबूल लीडर भी इस वक्त इमरान खान ही हैं। तो ये चीज़ अब अगर किसी के जहन में भी कोई शकूक व शुबात भी थे तो वो भी अब ख़त्म हो गए होंगे कि इमरान खान कोई डील कर लेंगे या इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ें हल हो जाएंगी। देखें, मुज़ाकरात तो तब हो सकते हैं ना कि इमरान खान साहब का मैंडेट वापस किया जाए, तो दूसरी तरफ तो वो मैंडेट वापस करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उनको ये लगता है कि मैंडेट वापस किया, इमरान खान आ गया तो हम सारे फिर जेलों में जो है वो होंगे, हमारा एहतसाब होगा। तो इमरान खान साहब तो इस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं, इसलिए उन्होंने जाली जो मुकदमे बनाए अदलिया के हवाले से जो कुछ हुआ और इमरान खान साहब को जो है वो सजाएं दिलवा के अब वो जेल में है। तो बहरहाल जी, इस तहरीक के बाद इमरान खान साहब के जो बेटे हैं जी, उन्होंने भी इस तहरीक में शामिल होने और पाकिस्तान आने का जो ऐलान है वो कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्हें अपने वालिद से फ़ोन के ऊपर भी जो बात है वो नहीं करने दी जा रही। इस वजह से उन्होंने ये जो अनाउंसमेंट है वो की है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं अपने वालिद से मिलने के लिए और इससे पहले वो अमेरिका जाएंगे। अब इमरान खान साहब की उनके बेटों से मुलाकात जो फ़ोन पर कुछ गुफ्तगू करवाई भी गई, वो किस तरीके से करवाई गई आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना तंग किया जाता रहा। यानी कि वो अब यूके में है, यूके और पाकिस्तान में तकरीबन 5-6 घंटे का जो है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब जो है वो रात होती है तो वहाँ पर आप कहें जी कि अभी दोपहर का टाइम होता है, या यहाँ पर जब सुबह होती है तो वहाँ पर आधी रात होती है। तो सुबह 4 बजे या कोई इस ऐसे टाइम के ऊपर उनके बेटों को कॉल की जाती कि जब बिल्कुल सोने का जो पीक के ऊपर टाइम होता है
اور پھر صرف یہ نہیں کیا جاتا تھا کہ ان کو اس ٹائم پر کال کی جاتی، بلکہ اس کے بعد کیا کیا جاتا تھا کہ ان کو 4-5 گھنٹے ویٹ کروایا جاتا کہ ابھی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ آپ کی بات کروائی جاتی ہے، لیکن سگنل نہیں ہے، سگنل یہ ہو رہے ہیں، سگنل وہ ہو رہے ہیں، تو اس میں 4-5 گھنٹے گزر جاتے، پورا دن ان کا جو ہے وہاں پر گزر جاتا صرف ایک بات کروانے کے لیے۔ تو اس طرح سے جو تنگ تھا وہ کیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کے اوپر بھی تنگ اس طرح سے نہیں ہوئے کہ ان کی بات ہو جاتی رہی، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد اچانک سے بات کروانے کا سلسلہ بھی رک گیا۔ عمران خان صاحب نے تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے، اور اب ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی اس تحریک میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان آئیں گے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اب اس پر جی یہ سسٹم خوفزدہ ہو چکا ہے، اور رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کیا دھمکیاں دے رہے ہیں جی؟ کہ اگر ان کے صاحبزادے پاکستان آئے، انہوں نے تحریک میں شرکت کی، تو پھر ان کو ہم گرفتار کریں گے۔ گرفتار کیسے کریں گے؟ پرامن احتجاج کرنا یا پرامن تحریک میں شامل ہونا، کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جائے، لیکن اس ملک میں آئین و قانون ہے کہاں پر؟ پرامن جو احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں، وہاں سے بھی کریک ڈاؤن ہوتا رہا پولیس کا، اور جو گرفتاریاں ہیں وہ کی جاتی رہی ہیں۔ ایون کہ اگر کسی محلے کے اندر کوئی بچہ اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی اٹھا لے تو اس کو بھی گرفتار کر کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ یہ تو یہاں پر صورتحال ہے۔ تو رانا ثناء اللہ آلریڈی دھمکیوں کے اوپر آ گئے ہیں، لیکن عمران خان نے بھی بڑا کمال کا یہ جو سٹیپ ہے وہ کھیلا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ مائنڈ گیم، اور اس گیم میں سب سے آگے ہوں۔ تو یہ جو عمران خان نے ایک کارڈ کھیلا، ان کے بیٹے جو آگے ہیں، تو یہ ایک اور مرتبہ پھر سے ان کو مزید اس معاملے پر بھی ایکسپوز کر رہے ہیں۔ یہ مریم نواز اور یہ نون لیگ عمران خان کو یہ طعنہ دیتے تھے نا جی کہ آپ دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور آپ کے اپنے جو بچے ہیں وہ انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں نہیں آ کر آپ کے لیے تحریک چلاتے؟ تو عمران خان کی جو فیملی ہے، جو ان کی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ہر چیز میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہیں، اور اب ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی آ کر یہ جو تحریک ہے اس میں شامل ہوں گے۔ تو اب یہ بھی ان کے پاس بہانہ یا جو تانا ہے وہ ختم ہو گیا، بلکہ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ آئیں۔ بھئی وہ کیوں نہ آئے؟ پہلے آپ کہتے تھے وہ کیوں نہیں آتے، اب وہ پرامن تحریک چلا رہے ہیں تو آپ انہیں آنے نہیں دے رہے۔ یہاں تک بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر ان کو پاسپورٹ ایشو نہ کیا جائے، ویزا ایشو نہ کیا جائے، یا اگر وہ ادھر ایئرپورٹ آتے ہیں تو ایئرپورٹ سے ان کو واپس جو ہے وہ بھیج دیا جائے، لیکن بالفرض ایسا بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک انٹرنیشنل سٹوری یہ ضرور بن جائے گی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ وہ آئے تھے تحریک چلانے کے لیے اپنے والد کے لیے، لیکن اس چنتخب حکومت کی جانب سے ڈر اتنا زیادہ تھا جی کہ ان کو شامل جو ہے وہ نہیں ہونے دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ آپ کو سناتا ہوں جی۔ عمران خان کے بیٹے پاکستان آ کر تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو گرفتار ہوں گے۔ اس پر یہ جرنلسٹ ہیں ثاقب ورک، وہ لکھتے ہیں شریف خاندان کے بچے ٹریفک چلان کر کے لیڈر بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، یہ کیسے عمران خان کے بچوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو جنید صفدر ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اشارہ کیا جی کہ ان کا ٹریفک چلان ہو گیا، اور ٹریفک چلان بھر کر کروا کر ٹریفک چلان بڑا احسان کر دیا جی کہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے اور اس کو ٹریفک چلان ہو رہا ہے اور وہ ٹریفک چلان کروا رہا ہے اور وہ لیڈر بن رہا ہے۔ اب یہ کس قسم کی لیڈری ہے بھائی؟ اس نے اگر خلاف ورزی کی ہے تو جو چلان ہے وہ تو ہوگا۔ اسی طرح سے حامد میر صاحب نے صحیح جو ہے وہ اپنے شو کے اندر ان کی پرانی ویڈیوز چلائیں جس میں یہ کہتے تھے جی کہ عمران خان تحریک شروع کرنی ہے تو اپنے گھر سے تحریک شروع کرے، اپنے گھر سے انقلاب آنا چاہیے۔ لیگی قیادت کہتی تھی قاسم اور سلمان کہاں ہیں، وہ اپنے باپ کے لیے تحریک چلانے پاکستان کیوں نہیں آتے؟ جب قاسم سلمان نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں وہ کیوں آ رہے؟ یہ حامد میر نے مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کے جو بیانات ہیں جی، وہ جو ویڈیو کلپس ہیں وہ باقاعدہ طور پر اپنے جو ٹی وی شو تھا اس کے اندر انہوں نے چلائی، اور ان کو یہاں پر بھی ایکسپوز جو ہے وہ کیا گیا۔ بلکہ اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ دیکھیں ان کے بیٹے آ رہے ہیں، اب موروثی سیاست پی ٹی آئی میں بھی شروع ہو رہی ہے۔ مطلب ہے کہ ان عقل کو اندھوں کو کوئی بتائے موروثی سیاست کیسے شروع ہو رہی ہے؟ کیا وہ یہاں پر آ کر ایم این اے بن رہے ہیں، یا انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے؟ کیا وہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں؟ وہ تو صرف اپنے والد کے لیے ایک پرامن تحریک چلانے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس میں موروثی سیاست کہاں سے آئی؟ کیا وہ یہاں پر کوئی عہدہ لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ جس طریقے سے شریف خاندان یہاں پر صرف اور صرف عہدہ یا حکومت لینے کے لیے آتا ہے، تو کیا وہ کوئی حکومت یا عہدہ لینے کے لیے آ رہے ہیں جو موروثی سیاست ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کرنے آ رہے۔ کیا وہ چلیں باقی تو چھوڑیں، کیا وہ پارٹی کا کوئی عہدہ لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ پارٹی عہدہ تو ان کو مل سکتا ہے نا آسانی سے، عمران خان ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا دیں، تو کیا عمران خان نے کوئی ان کو نوٹیفیکیشن جاری کروا کر ان کو کوئی پارٹی کا عہدہ وہ دے رہے ہیں کہ وہ موروثی سیاست جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہاں پر آ رہے ہیں اپنے والد کے لیے آ رہے ہیں، اور اپنے والد کے لیے تحریک کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور پرامن تحریک کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں وہ اس وقت گھبرا گئے ہیں اور دوڑیں اس وقت ان کی لگی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف جی ٹرمپ کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی۔ ٹرمپ نے ایک لیٹر لکھا ہے
اور وہ لیٹر جی برازیل کے جو سابق صدر ہیں ان کے حوالے سے ان کی جانب سے لکھا گیا ہے ان کی رہائی کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت اریسٹڈ ہیں۔ تو اس میں جی ان کے ظاہر سی بات ہے دوست ہیں، اور اپنے دوست کی رہائی کے لیے یہاں پر ٹرمپ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آگے ہیں، فرنٹ پر جو ہے وہ آگے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے 50% ٹیرف بھی برازیل کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ اور اس لیٹر میں وہ کیا لکھتے ہیں جی؟ لیٹر میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کے کس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیسے ان کے اوپر مقدمے جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں، اور کیسے عدلیہ سے ان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، وہ سب جعلی ہیں، ان کو رہا جو ہے وہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ٹیرف جو 50% لگا دیا گیا، یہ ایک طرح سے دھمکی تھی جی کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ٹیرف جو ہے وہ 100% اوپر بھی ہوگا اور آپ کو ہم تباہ کر دیں گے، یا آپ کو جو ہے وہ ہم اس حوالے سے جو دباؤ ہے وہ ڈالتے رہیں گے۔ اب ٹرمپ جب آئے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب کو بھی ان کے ساتھ منسوب کر کے یہ جو چیزیں تھیں وہ آ رہی تھیں کہ وہ بھی اسی قسم کا جو ہے وہ پاکستان سے کوئی جو مطالبہ ہے وہ کریں گے، کیونکہ ساری صورتحال ان کو معلوم ہے، اور جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کیا سیم چیزیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہیں۔ اس پر جو ولسن کی جانب سے فری عمران خان صاحب کی ٹویٹس بھی کی گئیں، رچرڈ گرینیل جو ہیں جو کہ ان کی کابینہ کا حصہ، ان کی جانب سے فری عمران خان کی ٹویٹس کی گئیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک بل ابھی تک پینڈنگ ہے جو ولسن کی جانب سے پیش کیا گیا جی کانگریس میں، اور اس میں آرمی چیف اور دیگر کے اوپر پابندی کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اس بل کی بھی آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں جی کہ وہ بل پیش تو کر دیا گیا ہے لیکن کمیٹی میں گیا ہے، جہاں پر بحث کے بعد وہ دوبارہ سے اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش ہوگا اور پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی۔ لیکن اس سارے پروسیجر میں 6 منتھس جو ہے وہ لگتے ہیں، 6 ماہ کے بعد ہی اس بل کے حوالے سے کچھ کلیئر معلوم ہوگا کہ یہ ریجیکٹ ہو گیا یا یہ پاس ہو گیا۔ ابھی میرے خیال سے کوئی 3 ماہ ہوئے، یعنی کہ ابھی آدھا ٹائم ہوا ہے۔ تو بہت سارے ناظرین کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ زیادہ وقت کیوں لگ رہا ہے یا اس بل کا کیا ہوا، تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ 6 مہینے یعنی کہ 180 دن کا وقت ہوتا ہے، تو ابھی تقریباً 3 مہینے جو ہے وہ گزرے ہیں، تو ابھی اس میں وقت ہے۔ 2 مہینے کے بعد شاید اس میں کوئی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو نظر آئے۔ اور دوسری طرف جی جو امریکی کانگریس ہے وہ بھی اجلاس بلا رہے ہیں، ہیومن رائٹس کمیٹی کے وہاں پر اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس میں پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق سے ریلیٹڈ صورتحال ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے، رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں، زلفی بخاری کو بلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کیسے سیاسی انتقام کا یہاں پر ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ یہاں پر کیا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 آلریڈی ڈیولپمنٹس پیرالل چل رہی ہیں امریکہ میں، اور اس کے ساتھ اب ٹرمپ کی جانب سے یہ جو ایک لیٹر لکھا گیا ہے یہ بڑا معنی خیز لیٹر ہے، کیونکہ اس کو اس طرح سے بھی جوڑا جا رہا ہے جی کہ یہ لیٹر عمران خان صاحب کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور پھر اس لیٹر کے آنے کے بعد جو یہ ہماری رجیم ہے یہ کیسے اس لیٹر کو ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ ان میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی جو صلاحیت ہے، جو اہلیت ہے وہ ہے ہی نہیں۔ ایون کہ جو ایک دورہ بھی کیا گیا اس دورے میں بھی عمران خان صاحب سے متعلق گفتگو کی گئی، لیکن ٹرمپ کی جانب سے کوئی ایسی حوصلہ افزا چیز ان کے لیے سامنے اس رجیم کے لیے نہیں آئی کہ جو ہے وہ عمران خان کے مقابلے میں ان کو مدد مل سکے، جو کہ اس سے پہلی جو ایک حکومت تھی بائیڈن حکومت، ان کی جانب سے جو سروں پر یہاں پر جو اس رجیم کے ہاتھ جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ تو وہ ٹرمپ کی ملاقات میں بھی یہ چیز نہیں آئی ابھی تک، جو کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ان ڈیٹیلز کے مطابق۔ تو بہرحال جی یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں، دیکھیں اس والے سے مزید آگے کیا ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ویلوگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔